बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहस होगी और तज्ज़िया भी हारून साहब का लेंगे। लेकिन आगाज़ मैं 7 में होने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े से करूँगी अपने प्रोग्राम का, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के मदद के लिए आने वाली लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। और तकलीफ़ दे बात यह है जो तमाम सुनने वालों को उसी तकलीफ़ से गुजार सकती है कि मदद अगर चाहिए तो इसी रास्ते से गुजर कर मदद मिल सकती है। मैजिस्ट्रेट को तो मुअत्तल कर दिया गया, मगर बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर तफसील से मैं बात करूंगी। आगे बढ़ेंगे तो मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे। खान साहब ने जो एक बड़ा अहम बयान दिया है, अहम मामले पर बात की है कि भारत की जानिब से एक खुद साख्ता और जाली हमले का अंदेशा मौजूद है। मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लेकिन क्या वाकई इंडिया की तरफ से हमला हो सकता है या फिर नहीं, इस पर भी मैं हारून साहब का तज़िया लूँगी। बड़ी खुशाइंद बात यह है कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने सोच लिया है कि सहाफ़ियों के साथ मिलकर चला जाएगा। सोशल मीडिया की कुछ टीम्स और सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की, आइंदा के लाहे अमल और मीडिया के किरदार के हवाले से बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की। मगर ये जो एक फ़ासला कहा जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत और मीडिया के दरमियान है, उस फासले को कम करने की कोशिश अगर इसे कहा जाए तो क्या ये मौजूदा हुकूमत ने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए किया या फिर अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए किया? बड़े इंपॉर्टेंट तमाम मामला थे जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। तमाम सूबाई हुकूमतें और वजीर आजकल मुकम्मल टीवी पे हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, एक दूसरे पर या तो ब्लेम गेम कर रहे हैं किसी न किसी हवाले से, ख़ास तौर पर आटे की कीमत हो, गंदम की बरवक्त सप्लाई नहीं हुई। मगर इस सारे मामले में किसान, मुल्क हमारा एक ज़राअत का मुल्क है, किसान जिस खतरे से दो चार है उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। टिड्डी दल की मैं बात करें जिसकी तरफ से हमला हुआ है, सिंध में भी फसलें तबाह हुई हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पहले से बदहाल किसान अब बेचारा क्या करेगा, ये भी मैं बात करूंगी। 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास हारून साहब, वो तीनों के जवाब मैं वक्तन फ़वक्तन लूँगी। और 7 में जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया उससे मुतालिक आपके पास बड़ी अंदर की डिटेल्स हैं, वो लूँगी। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ये है, सिर्फ मुझे ये बताएगा कि इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इंडिया हमला कर सकता है, नहीं कर सकता, जंग होगी या फिर नहीं? देखिए, वो तो एक अशरे से प्लान कर रहे हैं कि एक महदूद से इलाके पर कब्जा कर लिया जाए पाकिस्तान को। अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान को यानी अपाहज होने का एहसास दिलाया जाए, और वो सी पैक जो है वो उसकी एक बड़ी वजह है, और इंडिया की हेजमनी उस इलाके में चाहते हैं। ख्वाहिश तो उनकी मुद्दतों से है, लेकिन हाल ये है, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि बिपिन रावत साहब, ये जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, पता मुझे अब चला उस वाक़े का, तो वो बॉर्डर पे पहुंचे, मोर्चे में थे। अच्छा। और वहाँ पे मसलसल लड़ाई हो रही थी, यानी वो उधर से फायरिंग होती थी तोपों से, इधर से भी फायरिंग होती थी। उन्होंने यहाँ से पुरानी तोपें मंगवाई और उनको टैक्टफुली इस्तेमाल किया। अच्छा। और हमारा जो उस इलाके का कोर कमांडर था, जो अब नहीं है, जिसका तबादला हो गया, वो वहाँ पे मौजूद था। तो उसने बिपिन रावत को मैसेज किया, भेजा, वायरलेस पे मैसेज किया, क्या कि जनाब वाला मैं उड़ा दूंगा आपको, भाग जाओ यहाँ से। और बिपिन रावत साहब वहां से भाग गए। अब ये क्यों, उन्होंने उनको मार क्यों नहीं डाला और भागने का मौका क्यों दिया? तो इसकी वजह जाहिर है कि पाकिस्तान की रिस्ट्रेंट की पॉलिसी, एहतियात की पॉलिसी है कि जंग शुरू ना हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक पॉलिसी है। ठीक, ये तो है उनका हाल। दावे बहुत करते हैं, और 27 फरवरी को लोगों ने देख लिया था कि क्या होगा। लेकिन मैं रूल आउट नहीं कर रहा, इसलिए कि दुश्मन के मामले में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उनकी कोशिश है, अमेरिका की सरपरस्ती पे हासिल है, और वो जो अफगानिस्तान की वजह से और ईरान की वजह से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, अफगानिस्तान में तो बहुत ही शदीद ज़रूरत है उन्हें, तो उसकी वजह से वो यानी जिस तरह का आदमी है, नीम पागल आदमी है। जो गुजरात में उसने क्या किया था और बहुत से मामला में क्या किया और किस तरह के दावे करता है, और झूठ बोलने में कोई तामल नहीं। दुश्मन छोटा या बड़ा, लेकिन एक उसूल याद रखे, क्या कि ब्राह्मण हमला उस वक्त करता है जब उसे जीतने का यकीन हो। इस दफ़ा सूरत हाल ये नहीं है। इस दफ़ा वो फंसे हुए हैं जगह जगह। एक तो अल्लाह ने उन्हें अंदर फंसा दिया, ऐसा फंसा दिया ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान की हिफाजत मंजूर है। एक ये बार बार जैसे हम अर्ज करते हैं, वार हार्डन्ड आर्मी है, लोग लड़ने के लिए बेताब हैं।
اگر پاکستانی فوج کو لڑنے کا موقع ملا تو ایسی پرفارمنس دے گی انشاءاللہ کہ وہ یاد رکھیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ اب اپنے اندر کے معاملات میں الجھے رہیں گے. یہ جو 7 کا بڑا افسوسناک واقعہ ہارون صاحب پیش آیا ہے، یقینی طور پہ دل بڑا تکلیف میں آ جاتا ہے جب خبر یہ ہے کہ عدالت میں انصاف کے لیے جو جائے، انصاف کا معیار کیا طے کرتا ہے، یہ سوچ کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیے جی، ایک ٹاک شو میں ججمنٹ نہیں دی جا سکتی. فیصلہ وہ ہوگا جو سندھ کے چیف جسٹس نے کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اور ایک نہایت موزوں جج کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے. جن صاحب کو مقرر کیا ان کے بارے میں نے معلوم کیا. لوگوں نے کہا کہ وہ بہت انصاف پسند آدمی. اس شہر کے لوگوں سے میں نے پوچھا، پولیس والوں سے پوچھا کہ بہت انصاف پسند آدمی ہیں. لیکن بظاہر جو شواہد ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. بظاہر جو شواہد، نظر بظاہر جسے ہم کہتے ہیں، فیصلہ تو وہ صحیح ہوگا جو عدالت دے گی. پولیس افسروں سے میں نے پوچھا ہے، ظاہر ہے وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ جی یہ مرضی سے شادی کی، سلمہ بروئیس بچی کا غالباً نام ہے، اور 15 دن پہلے شادی کی، اور یہ ایک ہوٹل میں تھے جسے وہ گیسٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں، ہوٹل ہی ہوتے ہیں. اور وہاں ماں باپ تلاش کرتے ہوئے اسے پہنچ گئے منڈے کو، اور وہاں ایک ہنگامہ انہوں نے کھڑا کر دیا. اور انہوں نے کہا ہم اس کو لے کے جائیں گے. بچی نے کہا کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو اسے لے جایا گیا. ایک لیڈی کانسٹیبل ساتھ بھیجی گئی اور پولیس والے بھیجے گئے. انہوں نے پولیس والوں کو بھی نکال دیا، لیڈی کانسٹیبل کو بھی نکال دیا. یہ پولیس والے کہتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور اس کے بعد وہ روتی ہوئی نکلی چیمبر سے، روتی ہوئی وہ نکلی، اور بہت فرسٹریشن تھی اور بڑی پریشان حال تھی. اور ایک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اسے لے گئے اور ہم نے وہ تو کرایا، اس کا ٹیسٹ تو ثابت ہوا کہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عدالت متعین کرے گی کہ اس آدمی نے کیا، یہ خدا نخواستہ کوئی اور بات. اور وہاں پہ پہلے تو وہ جرا کرتے رہے. پھر جب ان سے کہا گیا کہ یہ ہے رپورٹ، ٹھیک تو انہوں نے سیشن جج سے کہا مبینہ طور پر کہ مجھے ریسکیو کریں، مجھے بچائیں کسی طرح. مگر وہ سیشن جج، جیسے میں نے کہا، میں نے شہر کے لوگوں سے، وہ انصاف پسند آدمی، انہوں نے فوراً چیف جسٹس کو اطلاع دی. اور اب اس کی جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیے یہ تو ایک واقعہ ہے، اور لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. 1 ہفتہ اس کے لیے چاہیے اگر سرگرمی سے کریں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن اس کے بہت سے اندوہناک پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاتون اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے، باپ کو چاہیے اس کی شادی کرنا. اسلام حق دیتا ہے، 100% حق دیتا ہے. اس میں تو کوئی تنازع ہی نہیں ہے. یعنی بہترین یہ ہے کہ ماں باپ شریک ہوں، تو ماں باپ کو شریک ہو جانا چاہیے جب اس نے شادی کرنی ہے. شادی کرنی ہے نا، اس نے شادی کر رہی ہے نا. شادی کرنا تو کوئی کرائم نہیں ہے نا. سمجھدار ماں باپ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں. فرض کیجئے کل وہ کوئی دشواری میں پڑتی ہے، تو جو بہت ارینج میرج ہوتی ہے اس میں بھی دشواریاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی ذمہ داری ہے، عقل بالغ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جو منصب دار ہیں، سندھ میں ماحول سب سے زیادہ خراب ہے. بھرتیاں ناقص طریقے سے ہوتی ہیں، کوئی کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. باقی جو ہے وکلا کا حال آپ نے دیکھ لیا، یعنی پورا ماحول ہی جو ہے نظام انصاف کا. پولیس کی حالت سب جانتے ہیں، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وکلا نے جو کیا چند ہفتے پہلے وہ اتنا شرمناک ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. مارتے ہیں ججوں کو، پولیس والوں کو مارتے ہیں، اخبار نویسوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. نہیں داخل ہونے دو گے تو کیا ہے؟ اگر پارلیمنٹ پابندی لگا دے تمام اخبار نویسوں پہ، فرض کی جائے جو کبھی نہیں لگائے گی کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے، تو ہم وہ اس کی کارروائی دے کے ٹی وی پہ تو خبریں بنا لگے. پابندی لگانے سے اخبار نویسوں کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک. پھر یہ ہے کہ یہ اوپر سے ایگزامپلز ٹھیک قائم نہیں ہو رہی ہیں. جو تھوڑی سی بے احتیاطی ہے، ذرا سی بھی جو بے احتیاطی ہے، وہ بڑے المناک نتائج پیدا کرتی ہے. میں دل و جان سے جسٹس کھوسہ کا معترف ہوں. میں نے ان کی جتنی زندگی دیکھی ہے، اور یہ تینوں بھائی جو ہیں قابل تعریف ہیں، ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے ایک ذرا سی بے احتیاطی کی
اور 3 مہینے کے لیے ملک جو ہے وہ غیر مستحکم ہو گیا. یعنی وہ ایشو بھی اٹھانے کا ان کو حق تھا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ہم ان پہ کوئی اخلاقی اعتبار سے نہ معترض ہے نہ قانونی اعتبار سے معترض ہیں. ذرا سی احتیاط انہوں نے کی ہوتی تو یہ 3 مہینے یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی اور اتنے ریپرکشنز قوم کو نہ بھگتنے پڑتے. خود تو وہ تشریف لے گئے لیکن اتنا بڑا مسئلہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے. ذرا احتیاط کی ہوتی تو صورتحال مختلف بھی ہو سکتے تھے. پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا, ایک ذرا سی بے احتیاط. چیف جسٹس کا منصب اتنا ہے, دیکھیں چیف جسٹس کیا ہے, وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. امریکہ میں جب وہ امپیچمنٹ کی کاروائی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے خلاف تو چیف جسٹس پریزائڈ کرتا ہے, سپیکر نہیں کرتا, چیئرمین نہیں کرتا سینٹ کا. چیف جسٹس پر اتنے نازک ذمہ داری ہے یہ. انہوں نے کیا کہ کے پی ایل آئی کے ساتھ کیا ایسا ادارہ, ڈاکٹر سعید صاحب جو اتنا سعید اختر اتنا شاندار ادارہ بنانے کا عزم رکھتے تھے. اوورسیز پاکستانیز آئے, انہوں نے کہا کہ تمہاری تنخواہیں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ بھئی تنخواہیں تو بہت سے, بعض اینکروں کی تنخواہیں ڈاکٹروں سے زیادہ ہیں. جب حالات اچھے تھے تو بہت زیادہ تھی. اس پہ ان کا اعتراض بھی آیا تھا, پوچھتے رہے وہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باہر سے جو لوگ آنے تھے وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا تھا. بعض لوگ واپس چلے گئے, بعض اوقات بہت دل شکست ہیں. بعض لوگ ڈاکٹر وہاں سے اب بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, بعض ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو تباہ کر دیا اور اب وہ پبلک کو فیس نہیں کر رہے. باقی رہ گیا یہ واقعہ اپنا 7 شریف کا, جہاں وہ ایک عظیم صوفی سویا پڑا ہے جس کا ہر روز ذکر ہوتا ہے دنیا میں, اور وہاں یہ واقعہ ہو جائے. وہاں یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بہت اذیتناک ہے. اور لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ سیشن جج کی بہت اچھی شہرت ہے. چیف جسٹس صاحب نے فوراً نوٹس لیا ہے اور 7-8 دن چاہیے کارروائی کرنے کے لیے, اس سے زیادہ وقت نہیں چاہیے اگر تیز رفتاری سے کیا جائے. انہوں نے کہا ہے, مجھے ایک پولیس افسر نے کہا, ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, اب عدالت دیکھ لے گی کہ وہ ناقابل تردید ہیں یا نہیں ہیں. اور ان کا وہ لباس پہ بھی ہیں کچھ اثرات اور باقی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو بہت کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا, تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. اور اس کا نوٹس اعلیٰ ترین سطح پہ لیا جانا چاہیے, اور یہ نہیں ہے کہ اسے ایک آدمی کو سزا ہو. تو یہ پورے عدالتی ماحول کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اور اس پہ یہ ظاہر ہے ایک آدھ دن میں کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن کوئی کمیٹی بنا دی جائے, اس کا جائزہ لیا جائے, کوئی انٹیلیجنس کا نظام کام کرے. آپ اس کو امپروو کرنا. ایک تو یہ رونا ہے کہ کہتے ہیں جی راتوں رات ٹھیک ہو سکتا ہے. کون کہتا ہے پھر راتوں رات ٹھیک کریں؟ بھائی شروع تو کریں نا کام. جتنا بگاڑ ہے وہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو آپ کوئی منصوبہ آپ کے پاس نہیں ہے. افسوس کی بات یہ جس بھی چیز پہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ ماضی سے چلا آتا ہے. ماضی سے چلا آتا ہے. ایک مکان جب وہ خستہ ہو گیا ہے, بارشوں سے تباہ ہو رہا ہے, یہ ماضی سے ہوتا ہے, سال اس پہ بارشیں. اب آپ یا اس کو گرنے دیں یا اس کی مرمت کریں. آپ کو اس عدالتی نظام کی اصلاح کرنی ہوگی, اس پولیس کی اصلاح کرنی ہوگی. اس کے لیے تو خدا کا شکر ہے کہ وہاں ایسے موضوع پولیس افسر موجود تھے. آئی جی نے بھی انٹرسٹ لیا, کلیم امام نے بھی اس میں دلچسپی لی, اور انہوں نے بھی کہا ایف آئی آر اس لیے درج نہیں ہو سکی, خاتون نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ ایک مغالطہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن وہ کریں گے اب درج. جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی, وہ کہتی تھی کہ میری بدنامی ہوگی, لیکن وہ معاملہ تو نکل گیا. جب معاملہ نکل گیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے تو نہیں درج کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کا اختیار تھا, لیکن اب اس کے سوا آپ ہارون صاحب کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبے ہونے چاہیے, لیکن سوال یہ کہ کمیٹی بنے یا منصوبہ سامنے لایا جائے, ایگزیکیوشن بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, منصوبے بھی سامنے آتے ہیں, ایگزیکیوشن کہیں پر نہیں ہوتی. تو دیکھیے کام تو کرنے سے ہی ہو سکتا ہے نا, باتوں سے تو نہیں ہو سکتا. مختلف وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میڈیا میں میرے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے, بھائی آپ کوئی کام کریں. میڈیا آپ کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ چلیں آپ سے میں یہی, خان صاحب کی آپ نے اچھی بات چھیڑ دی, میں بریک سے واپس آ کے اسی پر بات کر لوں گی. یہ جو میڈیا کی, سوشل میڈیا کی کچھ ٹیمز تھی, ان سے انہوں نے ملاقات کی, صحافیوں سے ملاقات کی ہے. اب سوال یہ کہ امیج بلڈنگ ہے یا پھر کارکردگی سے ریلیٹڈ وہ کچھ انفارمیشن آگے ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ میرے پاس ایک اور سوال ہے, 3 سوال جن کا میں نے ذکر کیا تھا اس پورے پروگرام میں, بڑے امپورٹنٹ ہے جو پوچھوں گی. تو اس میں سے دوسرا سوال کیا ہوگا, یہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے اس کا جواب لیں گے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی. ہارون صاحب چلیے صحافیوں سے ایک جو کہا جا رہا تھا ایک فاصلہ تھا ان کا وہ ختم ہو رہا ہے. اب مجھے دوسرا بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس کا جواب دے دے, پھر میں اور پہلوؤں پہ بات کروں گی. کیا خان صاحب سے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا؟ جواب آپ کا واضح ہونا چاہیے, ڈھکا چھپا نہیں ہاتھ ہونا اٹھا چاہیے. لیا. ایک بات کا مجھے خطرہ ہے. کیا؟ سیاستدان جتنے مہم جو واقع ہوئے ہیں اور جس طرح جذبہ انتقام ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہیں, اگر انہوں نے بے احتیاطی کی اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور ملک میں فساد برپا کیا تو اس کا نتیجہ ماشاء اللہ کی صورت میں نکل سکتا ہے. آج تو ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن کل مجھے ان سے اندیشہ ہے ایسی صورتحال ہوئی تو ماشاءاللہ لگے گا. خدا نخواستہ. لیکن ہارون صاحب یہ خدا نخواستہ 3 دفعہ کہنا چاہیے خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے. بہتر ہے کہ یہ خود ہی اپنے دیکھیں پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. اگر انہیں اللہ عقل دے, عقل سلیم عطا کرے, یہ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں, ماضی کو دفن کریں اور اپنی جس کی غلطی جہاں ہے وہ مانیں اور ایک نیا جو ہے وہ اپنا ایک نیا آغاز کریں, نئی ابتدا کریں اور چیزیں ٹھیک. پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کل ہم نے آپ کو بتایا نا 2.1% کی پریڈکشن ہے اور اس سال بھی مہنگائی تھمنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ کہ یہ آپس میں جب روٹھے رہیں گے اور جذبہ انتقام سے مغلوب رہیں گے اور ایک دوسرے کی کردار کشی کریں گے تو پھر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو یعنی کہ صاف صاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, اب پیچھے خود کرنا ہے اور میدان ان کے لیے کھلا ہے. جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل, وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا. پاسبلٹیز بہت ہیں. اگر وہ خلق خدا کا کام کریں, مہنگائی پہ توجہ دیں, اور یہ ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا جی؟ پکڑا جا سکتا ہے. بجلی چوروں کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ وہ کام کریں اور اپنی امیج بلڈنگ کی بجائے کام پہ توجہ دیں. تو اور اس کی بگننگ لوگوں کو نظر آیا کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام شروع ہو. دیکھیں نا جو کام انہوں نے کیے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں. انہوں نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے, سب نے نہیں تو ہم نے تو اس کی حمایت کی نا کہ ہیلتھ کارڈ بہت اچھا کیا. میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا بہت شاندار کام کیا, بہت اچھا. اس کے الٹیمیٹ انہوں نے 1 ارب درخت لگائے. ہم نے تو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کالم لکھے, بار بار کہا. میں تو ان کے اس وقت تو سب سے زیادہ معتوب آدمی میں ہی ہوں کہ جی داخل نہیں ہو سکتا کسی سرکاری تقریب میں, اور اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ درخت لگائے ہیں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں. شوکت خانم کے معاملے میں جب یہ کہا گیا, خواجہ آصف صاحب نے کہا اس میں گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں بے ایمانی کی ہے, تو ہم نے ان کا مقدمہ لڑا اور ڈٹ کر لڑا. اتنا تحریک انصاف نے نہیں لڑا جتنا میڈیا میں لوگوں نے لڑا. میں نے تو لڑا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. شوکت خانم کے معاملات نہایت ٹرانسپیرنٹ ہیں. کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, وہ کیلکولیشن کی غلطی ہو سکتی ہے, کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی صحیح جگہ پہ نہیں کر سکتے. ان کی ہمشیرہ محترمہ پہ الزام لگا تو ہم نے ان کا مقدمہ لڑا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی, ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کی آمدن جائز ہے, صاف ستھری ہے. اور کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ان حالات میں آزاد اخبار نویسوں نے بعض معاملات میں ان کا مقدمہ لڑا. ان کا مسئلہ یہ ہے, انہوں نے ہر حکمران کی طرح ضیاء الحق نے بھی سینسر لگا دی تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں انسٹرکشن ہوتی تھی یہ خبر روک دیں. میڈیا میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اتنی کوشش کی گئی, کیا وہ ثابت ہو سکا؟ دوسری طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑے جمہوریت پسند ہیں, تو پھر ثابت ہو سکا؟ پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے ہوا, ان کی وجہ سے اس ملک کی انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی کی غلطی اگر ہے تو زیادہ نمایاں کر دے. میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اچھا خوبی کا, اسے زیادہ نمایاں کر دے. لیکن ہارون صاحب, خان صاحب کو لگتا ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ پیسے دے کر میرے خلاف پروگرام کرائے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انہیں اس قسم کے انیشیٹو جس طرح سے انہوں نے ٹیمز کے ساتھ ملاقات کی صحافیوں سے کی, آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے انیشیٹو کا فائدہ ہوگا؟ پھر آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے بجلی کی بات کی, وہ کہتے ہیں میرے پیدا کردہ مسائل نہیں ہیں یہ. نہیں تو ہم کب کہتے ہیں ان کے پیدا کردہ؟ ان کے پیدا کردہ بالکل نہیں ہے. یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بجلی چوری ان کے زمانے میں تو شروع نہیں ہوئی, اور یہ اتنے بہت سارے قرضے ان کے زمانے میں تو نہیں لیے گئے, سول ادارے ان کے زمانے میں تو تباہ نہیں ہوئے. یہ جو ٹی ٹی آئی ہیں باہر سے اربوں روپے عمران خان صاحب نے تو نہیں منگا. مگر جہاں کہیں کوئی جرم ہوا ہے اس کا سد باب کرنا
सिविल اداروں کو مضبوط بنائے کہ سسٹم کے تحت. یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ اعلان کریں کہ 100 دن میں آپ رزلٹ دیکھ لیں گے. یہ ہم نے میڈیا نے کہا تھا, یہ میڈیا نے کہا تھا کہ نہیں ابھی 6 مہینے میں دیکھ لیں گے. کیا یہ آج ان سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس سال اکانومی اسٹیبل بھی ہو جائے گی, گرو کرنے لگی؟ جو نہیں کرے گی صاف نظر آ رہا ہے جس انداز سے وہ کر رہے ہیں. کیا ہم نے کہا تھا کہتا ان کا ٹارگٹ تو تھا شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, کچھ اور لوگ جنہوں نے پیسے بنائے تھے تو شوق سے ان کو ٹارگٹ کرتے. انہیں روز تقریریں کر کے پورے ملک کو خوفزدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا ہم نے میڈیا نے کہا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے یہ. لیکن وہ تو ذاتی انتقام ہو گیا نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ ضرور انہیں نمٹا دیتے عدالتوں کے ذریعے, نیب کے ذریعے, جس کا جو قصور تھا. اگر وہ ایک اچھا نظام وضع نہیں کر سکے اور لوگوں کو یہ شکایت ہوئی کہ جی خسرو بختیار کو تو نہیں پوچھا جا رہا, پشاور میٹرو کا تو کچھ نہیں ہو رہا, اور سبتائن جیسے لوگ پکڑے, یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائے. ہم نے کہا تھا. ان کے پاس چودھری سرور موجود تھے, ان کے پاس علیم خان موجود تھے, ان کے پاس اگر وہ ان سے معاملات کر لیتے, چودھری پرویز الہی موجود تھے, تو انہیں موجود تھے. تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو, اور ابھی تک اس کو وہ ڈیفینڈ کرے. اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ میڈیا کہتا ہے کہ وہ اپنا عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر سکتا. اپنی پارٹی میں خفیہ رائے شماری کرا لینا, سمجھ آ جائے گی. ان کے وزیر ان کے سامنے منہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحیح. اچھا ہارون صاحب, ایک اور چیز ہاں ہے, میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا شریف خاندان سے رابطہ ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخبار نویس ہیں, جرائم پیشہ جنہیں میں کہوں گا, دیکھیں جرائم پیشہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اخبار نویس ہونے کی وجہ سے جرم کرتا ہے, یا جج ہونے کی وجہ سے کرتا ہے, یا وکیل ہونے کی وجہ سے. کسی بھی شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ, ان کے خلاف کریں نا کارروائی. جن کے بعض ایسے اخبار نویس ہیں جو جرائم پیشہ ہیں, وہ ڈٹ کے ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کے اتنے ایسٹس ہیں, ان کے وزیروں میں بعض کے اتنے ایسٹس ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, اس سارے سچویشن میں کام سے بنتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروپیگنڈا مشینری اگر بہتر ہو, یہ جو خوف پیدا کرنا ہے نا, اگر ان کا یہ خیال ہے نا کہ اخبار نویسوں کو خوف زدہ کر کے, اور جو بھی آدمی بات کرے گا, میں یہ بات دہراتا ہوں ہمیشہ, آج پھر کہتا ہوں, جن لوگوں کو وہ لفافے کہہ رہے ہیں ان کی بے شک 100% رائے غلط ہو, فرض کیجئے, ٹھیک ہے, مگر ہم انہیں جانتے ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہے, وہ پیسے لینے والے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب غصے میں ہوں کیونکہ انہوں نے ان کی تذلیل کی, وہ غصے میں ہوں. یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا اس طرح کا میڈیا سیل بنانے کا؟ ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ بھی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کارکردگی پرفارمنس آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ اپنی حکومت کے آغاز پہ خان صاحب آتے تھے, جب بھی کوئی مسئلہ بگڑتا تھا یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا, ہمیشہ وہ قوم سے خطاب کرتے تھے. اب اس چیز کی بھی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے, اور ایک تاثر یہ جا رہا ہے, ایک حلقہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ شاید اب خان صاحب کے پاس اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ قوم کے سامنے نہیں آتے, کوئی بات اب نہیں کرتے. نہیں, تقریریں تو کرتے رہتے ہیں کانفرنسوں وغیرہ میں, اور تقریر سے اب کوئی امپیکٹ ہونے والا نہیں ہے. اب کام کر کے دکھائیں. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, کچھ کر کے دکھائیں. ان کا بتائیے عمران خان کی مہلت اگر کوئی لوگ سمجھتے ختم ہوگی تو ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فیصلہ ہو گیا, فیصلہ کس نے کر لیا جی؟ فیصلے اللہ کرتا ہے. اللہ کرتا ہے, بے شک. جب مہلت موجود ہے تو موجود ہے, کام کر کے دکھائیں. کس نے انہیں روکا ہے کہ اپنی پارٹی بہترین لوگوں کے ذریعے چلائیں؟ کس نے انہیں روکا ہے کہ کیبنٹ ری شفل کریں, دانا آدمیوں سے ملیں؟ ہیں جی, ہارون خواجہ سے مشورہ کیا کرتے تھے, اس سے کریں. ڈاکٹر سڈل سے مشورہ کیا کرتے تھے, ان سے کریں. جمیل یوسف صاحب سے مشورہ کریں. کتنے بے شمار اچھے لوگ ہیں, اب نئے لوگ ہیں جو ان کو ان سے پوچھیں. ایک الگ دیکھیں نا, آپ کی ایک ٹیم ہے, وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گی نا. ایک دوسری, ہر اچھا حکمران, میں اندرا گاندھی کے بارے میں جانتا ہوں, ضیاء الحق کے بارے میں جانتا ہوں, جن حکمرانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے غیر سرکاری مشیر رکھتے ہیں جن کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہوتا. اور جاپان میں ایک دوست تھا ضیاء الحق کا, اس کو بلاتے تھے, وہ دور بیٹھے ہوئے, تم کیا دیکھ رہے ہو. میرے بھائی تھے لندن میں رہتے تھے, ان کو بلاتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد, وہ بالکل یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں کو مارا اس میں کیمپ جیل میں, اور گورنر نے بھی رپورٹ دی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی رپورٹ دی, نہیں مارا. میرے بھائی سے انہوں نے پوچھا, یاسین صاحب سے, کہ ان کو وہ سیاست سے تعلق نہیں تھا, ان کو ذاتی پرانے مراسم تھے, یعنی جب وہ چیف نہیں تھے اس وقت سے چلے آتے تھے. انہوں نے کہا مارا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ ہے.
تو انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب آپ پہلے حکمران نہیں ہیں جن کے ارد گرد کے لوگ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہر حکمران کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا ضیاء الحق نے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں۔ ضیاء الحق کو جب غصہ آتا تو بہت خوفناک غصہ آتا، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، مجھے بتاؤ۔ وہ مان گیا۔ بھائی آپ ایک ایویلویشن جائزہ ایک ان لوگوں کے ذریعے بھی لیں جو فریق نہیں ہیں، اور اگر آپ فرض کر اس کو ریجیڈیٹی اسی کو کہا جاتا ہے نا، آپ ایک ضد پکڑ لیں اور انکار کرتے چلے جائیں اور اپنے موقع پہ بضد رہیں، تو آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، جناب عمر فاروق نے کہا کہ میں نے حق مہر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، لکھ کے لائے تھے، لکھ لیا تھا۔ ایک بڑھیا اٹھی، اس نے کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا، تم کون؟ عربی میں تو آپ بھی نہیں کہتے، تم ہی کہتے، جیسے انگریزی میں یو کہتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ رکے اور انہوں نے کیا فکرہ کہا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ایک بڑھیا نے عمر کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ دلیل جو اس نے ایسی دی، مضبوط، ٹھیک ہے، مغالطے میں تو بڑے سے بڑا آدمی جناب عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 4 اعتبار سے جینیس سے، ملٹری جینیس سے، انٹلیکچوئل جینیس سے، ایڈمنسٹریٹو جینیس سے، پولیٹیکل جینیس سے، غلطی تو انسان کے خمیر میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کیسے عمران خان صاحب یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، اور پھر آپ یہ عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں کہ جی یو ٹرن لینا بڑا ضروری ہے؟ نہیں، اصلاح کرنی ضروری ہے، رفع کرنی ضروری ہے۔ وہ یو ٹرن ضروری ہے۔ معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے، وہ مصطفی کا شعر ہے کہ مصطفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفع کا نکلا۔ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، اور بجائے کوئی ایک پلان کرنے کے، بجائے احتیاط سے چلنے کے، وہ روز ان کا کام یہ ہے کہ مخالفین کو لتاڑتے رہے۔ ہارون صاحب، آہستہ آہستہ ان کے حامی ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں اور وہی چور اور لٹیرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے یہ بجلی کمپنیاں لگائی ہیں اور جنہوں نے کھربوں ڈالر کمائے ہیں یا اربوں ڈالر، اربوں کمائے تو کھربوں کا نقصان ہوا، اس لیے کہ وہ نوشیروان عادل نے کہا تھا کہ نمک کی ایک ڈلی اگر میں مفت لے لوں گا تو یہ گاؤں کے گاؤں اجاڑ دے گی میری فوج۔ ٹھیک ہے، اچھا، سلطان سلیم نے ایک شلغم اکھاڑنے پہ اپنے فوجی کو الٹا لٹکا دیا تھا۔ دیکھیے جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نیچے آپ کے لوگ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، خان صاحب چلیے کسی نہ کسی حد تک کام کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کو شو کرنے کے لیے، اتنے بہترین قسم کے لوگ انہوں نے اپنی جماعت میں رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو جو مواخذے کی کارروائی کا سامنا ہے اس سے متعلق بھی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، صدر ٹرمپ کو جس مواخذے کی کارروائی کا سامنا ہے، کیا اس کے ریزلٹس نکل سکتے ہیں؟ کیا کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جتنا میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیے کانگریس نے تو کر دیا منظور، ٹھیک، نینسی پیلوسی بہت زبردست لیڈر ہیں، دوسری بار اسپیکر بنی ہیں، اور وہ اس کی ٹیکنیک یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں کو ڈرایا جائے، یہی جو ہمارے ہاں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے، جھوٹ بولنے میں۔ ایک اخبار نے لکھا ہے کہ ایوریج 16 سے 18 جھوٹ بولتے ہیں روزانہ، ہاں جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ اب جائے گا اس میں سینٹ میں، اور ان کا سینٹ ہماری طرح نہیں ہے، سینٹ بہت پاورفل ہے، بالکل ہے، براہ راست ہر اسٹیٹ سے 2 آدمی آتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں گے جب ایک پوری اسٹیٹ سے 2 آدمی آئیں گے اور براہ راست لوگوں کے ووٹ لے کے آئیں گے تو وہ کتنے طاقتور ہوں گے وہ۔ اب نینسی پیلوسی نے اس کو رو کے رکھا ہے، میں نہیں سمجھ سکا، شاید اس لیے کہ کچھ ان کا خیال ہے فضا ہموار ہو جائے، مگر وہاں تو میجارٹی ہے، ٹرمپ کے حامیوں کی، ریپبلکنز کی میجارٹی ہے، ٹھیک، تو 4 آدمی چاہیے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے کہ چیف جسٹس پریزائڈ کرے گا، چیف جسٹس پریزائڈ کرتا ہے، اس کو امپیچمنٹ کو 3 واقعات ہیں امریکی تاریخ میں۔ ایک جیکسن تھا، اس نے ہر وہ چیز انڈو کرنے کی کوشش کی جو ابراہم لنکن نے کی تھی،
अल्कोहलिक था वो, ठीक, उसे निकाल दिया गया। वो बहुत ही मतलब ये है कि यानी क्या कहना चाहिए कि वो एक शिफ्टिंग मूड्स का आदमी था, पल में तोला पल में माशा, ठीक। लेकिन बहरहाल उसे निकाल दिया गया था, मगर बाद में बहरहाल उसने कुछ न कुछ अपने आप पे काबू पाया और वो सेनेटर मुंतखब होने में कामयाब हो गया था। और बड़ी दिलचस्प उसकी कहानी है, खैर इसका तो ये मौका नहीं है। दूसरे थे सदर निक्सन। निक्सन जो हैं वो एक तारीख साज लीडर थे, उन्होंने चीन के साथ जो ब्रेक थ्रू किया उससे दुनिया ही बदल गई और उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल था। आपको याद है ये जगह के ज़माने में खामोशी से हेनरी किसिंजर वहाँ गए और वो कहा तो ये गया कि वो मर ही जा रहे हैं। वो इतना शदीद दबाव था, उनके दस्तखत बिगड़ गए थे। जब वो चेक पे दस्तखत करते थे तो बैंक ये कहता था कि ये आपका दस्तखत नहीं है, ठीक है, जैली लगता, इतना शदीद दबाव था। तो उन्होंने मशवरा किया बहुत से लोगों के साथ, उन्हें मशवरे दिए गए, मगर बहरहाल वो फिर चले गए। ये तीसरे आदमी, इसकी कामयाबी क्या है ट्रंप की? देखिए 92 में जो कैंपेन थी ना सीनियर बुश के खिलाफ जी, जिसमें बिल क्लिंटन जीत गए थे, उसमें जेम्स क्या नाम था उनका जो एडवाइज़र था, का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने एक नारा दिया था, इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड। आपकी जब उसने इराक में हमला किया था उसकी एंडोर्समेंट रेट क्या था? लोग भूल जाते। 90% लोग बुश के हामी थे, सीनियर बुश की बात कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया ओबामा के दौर में। जब वो आए हैं तो 8,000 पे थी वो शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट जिसे कहा जाता है, और ओबामा उसे 16,000 पे छोड़ के गए, 16,000 पे। और अब कितने पे है ट्रंप के आने के बाद? 29,000 पे। 29,000, 16,000 से 29,000, इतनी तरक्की हुई। 3.5% बेरोजगारी है, यानी बेरोजगारी नहीं है। इसमें से तो ज्यादातर लोग वही होते हैं ना जो काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है। इन हालात में उनकी पार्टी उन्हें क्यों डंप करेगी? वो 4 आदमी जो चाहिए इनकी अपनी पार्टी में से शामिल हों तो तभी हो सकता है। ट्रंप की देखिए इकोनॉमी मैटर करती है एक अमेरिकी शहरी के लिए, और इसे खान साहब को भी सबक सीखने चाहिए। यहाँ भी जो सर्वे हो रहे हैं कि 29-30% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी असल मसला है, इतने ही लोग कह रहे हैं महंगाई असल मसला है। करप्शन जो वो AFOS क्या वो अदारा है फ्रांस का दूसरा अहम तरीन अदारा, उसने सर्वे किया तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि असल मसला महंगाई और बेरोजगारी करप्शन ही। मगर खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं। एक दफा ये टेररिज्म पे जब ये कह रहे थे ना खान साहब कि ये तालिबान का दफ्तर खोला जाए और अब कार्रवाई ना की जाए, अच्छा वो बात जब मैं वो कह रहा था ना कि हमने इनसे कहा था कि ये कहें कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझे कर्ज लेना पड़ा, और हमने इनसे कहा था कि मैं किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन नहीं दूंगा। याद रहेगा हमने ये सब इन्होंने कहा था ना, तो अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए ना। अब वो रोज क्लिप चलते हैं, उससे मजाक बनता है। इसका मतलब ये इज़हार ख्याल में एहतियात करें और प्रायोरिटीज ठीक फिक्स करें। इकोनॉमी है और ऑफ कोर्स अदलिया को बेहतर बनाना और पुलिस को बेहतर बनाना, तमाम इदारों को बेहतर बनाने की जरूरत है। जाहिर है पटवारी खान साहब आप कहते हैं कि मैशत के हवाले से अमेरिका से सबक सीखना चाहिए, उन्हें कुछ देखना चाहिए। खान साहब हर वो मिसाल दूसरे उस मुल्क की देते हैं जहां पर उनको अपना बेनिफिट नजर आता है कि यहाँ से ये मेरे साथ लिंक कर सकते हैं। अब आपने मैशत की बात करी, कहां से अमेरिका के साथ लिंक करेंगे? फांसियां दी जाती हैं। चीन में इक्तिसादी तरक्की कितनी हुई, चीन के लोग जो हैं बावजूद के वन पार्टी रूल है उसके पीछे डट के खड़े हुए हैं ना। उनकी बला से 100 आदमी को फांसी दे दें, उनका म्यार जिंदगी तो 10 गुना बेहतर हो गया। तारीख में कभी इस तेजी से गुर्बत कम नहीं हुई थी जितनी तेजी से चाइना में हुई। बलाए नाम 2-3 करोड़ आदमी रह गए, और वो भी वो कहते हैं अकलीतों के लोग। मैं पिछले बरस चीन गया था, या अकलीतों के लोग हैं बहुत दूर दराज, या बहुत बूढ़े हैं, या बिल्कुल अनपढ़ हैं, और उसमें भी कोशिश की जा रही है। वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका से भी बेहतर उनके। अच्छा उनका म्यार भी ये $2 पे, उन्होंने $2 पे रखा, उन्होंने $2.5 पे रखा है। अच्छा हाँ,
کم از کم جو آمدن ہو تو پھر اس کو وہ $2.5 کریں تک گے. آپ کی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تمام چیزیں, اب چائنا سے تمہاری بڑی دوستی ہے اور چائنا سے سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے, مگر وہ موجودہ حکومت نہیں کر رہی. ملائیشیا سے کیوں نہیں سیکھتا جس نے اپنے اتنی, یعنی مہاتیر چینی محمد ہے, صاحب کی ملائیشین مثالیں ہے, دیتے ہیں وہ. ان کو اکٹھا کیا, قومی اتحاد کا. ہمارے مسئلے تو ہیں لسانی تفریق, نسلی تفریق, یہ چھوٹے صوبوں کے مسائل, انہوں نے سب کو متحد کیا نا مہاتیر نے. ان کی مثالیں تو اتنی دیتے ہیں ہارون صاحب. بس سیکھتے تو ان سے کچھ نہیں. یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ تعریف ان کی کرنی, لیکن چاہتے ہیں کہ عرب بادشاہ والے یا وہ اختیارات ہوں میرے پاس, یہ چینیوں والے ہوں. چین میں کوئی ایک آدمی تھوڑی فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں کو, چین کا صدر تھوڑی اعلان کرتا پھر تو میں چھوڑوں گا نہیں. وہاں تو کوئی عدالت بیٹھتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے. اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی کہ کیا بنے گا اس کا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. میرے پاس آخری 4 سے 5 منٹ ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس بدحال کسان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں ہارون صاحب, جس کو شاید ہماری آواز کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, یا شاید وہ جو حکومتی حلقے ہیں جس کو سب بھول گئے, جس کے نام پر ووٹ لیتے ہیں, جس کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں, وہ تو اتنا بدحال ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. مہینہ بھر, کین یو امیجن اٹ, مہینہ بھر یہ 3 ہفتے شوگر ملیں بند رہی ہیں. اور جب شوگر مل بند رہتی ہے وہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گنے کا رس سوکھنے لگتا ہے, اس لیے کہ وہ خاص حد تک تو بڑھتا ہے. اور جو وہ کاٹ چکے ہیں ان کا کیا, اور چینی کی قیمت اتنی بڑھ گئی اور گنے کی قیمت نہیں بڑھی. یہ کہتے تھے میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا اور فلاں کروں گا. دہکاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ, وہ سیدھا کفن جس کا ابھی زیر, نہ اس کو پڑھانے کی فکر ہے, نہ اس کے لیے کوئی چینل بنا رہے ہیں, نہ اس کو ایجوکیٹ کرے بھائی سائل ٹیسٹ کراؤ, نہ اس کو بتا رہے ہیں بھائی بلوچستان. یہ ٹی وی بتاتا ہے نا جس سے بہت ناراض ہے عمران خان, یہ میڈیا بتاتا ہے نا کہ 8-10 لاکھ ایکڑ پہ وہاں زیتون لگ گیا ہے. نہ کوئی ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے فنڈز بڑھائے ہیں, ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیوں کی وہ جو گرانٹ تھی وہ کم کر دی ہے. تو کہاں سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ یہ بنی بنائی کسان جو ہے, یہ جو ٹڈی دل ہے, یہ کوئی اچانک ہوتا ہے؟ اچانک تو نہیں ہوتا. وہ کسی علاقے میں آتا ہے, وہاں سے موو کرتا ہے, دیتے ہیں, وہ اس وقت ہوتا ہے. 15 جہاز ہے اور 15 میں سے میرا خیال 10 خراب کھڑے ہوئے ہیں, مجھے ایگزیکٹ تعداد ممکن تھوڑی سی غلطی لگ جائے, اور اڑانے کے قابل ہی نہیں ہے. آپ نے بر وقت پہلے وہ سندھ میں ہوا, تھر میں ہوا, پھر یہ جنوبی پنجاب میں ہوا, اب ساہیوال بھی اس کا نشانہ بنا ہے. تو آپ بر وقت کیوں اقدام نہیں کرتے؟ وہ ایک وزیر صاحب ہوتے تھے, آج کل وہ پی ٹی آئی میں, اس وقت وہ ہوتے تھے اس میں, مشرف کے زمانے میں وزیر ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگے, ایک ڈپٹی سیکرٹری ایگریکلچر میں, یہ شاید ایڈیشنل سیکرٹری تھے, فوت ہو گیا, اللہ مغفرت اور فاروق گیلانی صاحب, بہت ہی, یعنی جن کی دیانتداری کی ضرب المثل تھی, جن کی دیانتداری. آزاد کشمیر میں انہیں لگایا گیا تو ٹیکس کلیکشن 3 گنا بڑھ گئی, 3 گنا 300%. ان سے کہنے لگے مجھے جہاز دیں. انہوں نے کہا یہ جہاز چھڑکاؤ کرنے کے لیے ہے وزیر صاحب, اس کے لیے نہیں ہے. انہوں نے دھمکیاں دی, دھمکیوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. بھائی آپ کو بر وقت اقدام کرنا چاہیے تھا, اتنا بڑا علاقہ متاثر ہو گیا ہے. اور کسان جب مرتا ہے نا, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا نواز شریف حکومت نے کہ جب گندم کی چاول کی فصل جب تباہ ہو گئی تھی کہ ہم کمپنسیٹ, کسی کو کمپنسیٹ نہیں کیا, صرف اپنے ورکروں کو کچھ کو کمپنسیٹ کیا. وہ تو خیر بوریاں بھی دیتے تھے اس کو. وقت بھی ختم ہو گیا میرے پاس. نام نہیں لیتا کوئی وزیر, کسی وزیر کا آپ نے بیان سنا ہے؟ ابھی تو وہ بلیم گیم کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے, گندم آٹے کے اوپر بات کر رہے ہیں, کسان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر دیکھا جائے تو پانی ابھی بھی سر سے نہیں گزرا, چند ہفتے ابھی بھی باقی ہیں, بہترین اقدام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا بھی. اللہ حافظ.